बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्की पैमाने पर मुख्तलिफ शोबों में हम लोग काम कर रहे हैं। उड़ीसा का नाम आपने सुना होगा। उड़ीसा में मुसलमान 2.5% है और 97.5% जब मुस्लिमों की आबादी है। वो 2.5% में से भी 1% आबादी कटक में है और 1.5% पूरे उड़ीसा में फैली हुई है। जो तबलीग के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था कोरोना में और जो चीज़ें हुई, उस वक्त मुसलमानों का सांस लेना और जीना मुश्किल हो गया था उड़ीसा में कि किस तरह वो अपने आप को ज़िंदगी को सर्वाइव करें, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे हमारी टीम ने इस काम की शुरुआत की थी। मुख्तलिफ अंदाज में काम किए हैं और काम कर रहे हैं। तो उस वक्त ये होता, आपको मालूम है उड़ीसा बिहार को लगकर है, बंगाल बिहार के दरमियान का हिस्सा है, गुर्बत है वहाँ पे। और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, 2018 के बाद इन्होंने इस रिपोर्ट को गायब कर दिया कि हिंदुस्तान में ईयरली साल भर में 25 लाख बच्चे भूख से मर जाते हैं। यानी गुर्बत का रेशो हिंदुस्तान का ये है कि 25 लाख बच्चे गुर्बत से हर साल मर जाते हैं। ये जो 121 ममालिक में है, ये इस दौर में हिंदुस्तान तरक्की कर गया, यानी बुरी हालत की तरफ गया कि 107वें मकाम पे हिंदुस्तान आ गया दुनिया में कि गुर्बत की हालत यहाँ पे बद से बदतर है। ऐसे में हमने पूरे मुल्क में हंगर फ्री सिस्टम को शुरू किया। हंगर फ्री सिस्टम में पहले तो ये हुआ कि 5 दोस्त जुड़े, 2 रोटी 1 सालन घर का। कोशिश ये की थी कि बेच ले और वो लेकर निकले रात में। रात के अंधेरों में जब होता है 9 साढ़े 9 के बाद, तो मुसाफिरीन मिले या गुरबा मिले। कटक पुलिस, ब्रह्मपुर पुलिस, भुवनेश्वर पुलिस ने रात में पेट्रोलिंग में हमारे बच्चों को देखा, 2-3 बार रोका, किधर जा रहे हैं आप। तो उन लोगों ने अपनी थैली दिखाई कि टिफिन है हमारे पास, हम टिफिन सिस्टम चलाते हैं, रात में भूखों को ढूंढकर खाना खिलाते हैं। उन्होंने नंबर मांगा, इन लोगों ने समझा कि तहकीक के लिए उन्होंने नंबर लिया, नंबर दे दिया। 10 दिन के बाद कटक पुलिस का फोन आता है कि पला ब्रिज के नीचे एक फैमिली आकर रुकी है, उनकी ट्रेन मिस हो गई है, उनका रिश्तेदार कोई भी नहीं है, भूखे हैं, जरा खाना खिला दीजिए। ये जो तस्वीरें बनती नहीं है, बनाई जाती है। हमारे बारे में पूरे मुल्क में मैं आपको बोलूं कि इन 3 दरवाजों के बीच में 2 पिलर है और उसके ऊपर का जो डिजाइन है बड़ा भद्दा है, आप देखिएगा नहीं इधर। आप में से अक्सर लोग देखने में मजबूर होंगे। इंसान के बारे में मशहूर है, अल इंसान हरीस मिम्मा मुनिया, इंसान उस चीज का ख्वाहिशमंद होता है जिससे उसको रोका जाता। आपने अभी तक गौर नहीं किया हुआ तो दिल सोच रहा वहाँ क्या है वो क्या। अब यकीन मानिए उठने के बाद आपकी नजर जाना ही जाना है वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बोला नहीं देखना है वहाँ पे। पूरा मुल्क आपको दहशतगर्द बोला है। पूरे खबरें, मीडिया, पिक्चर्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सिर्फ आपके खिलाफ दिखा रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन है, चाहे वो नफरत की बुनियाद पे हो, ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। ऐसे में हमारा मॉडल जब खड़ा होता है मार्केट में, वो कौन सा मॉडल? वो फिल्मों वाला नंगा नाचने वाला मॉडल नहीं, नुमाइंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मार्केट में खड़ा होता है तो अपना किरदार पेश करता है। एक रायबरेली का वाक़या है कि रायबरेली में एक साथ पहुंचे प्रतापगढ़ से, अपनी पूरी पूंजी लगा चुके थे, अपने सामान कच्चा माल खरीद कर लेकर कहीं से गए थे। प्रतापगढ़ की बस से बेदार हो रायबरेली पहुंचे। रात में 9 साढ़े 9 बज गए हमको बस से पहुंचते। जिस दोस्त से वादा हुआ था भाई मेरे जेब में पैसे नहीं है, आकर मेरे को ले लेना, वो 9 बजे के बाद, आपको मालूम है कि कई लोग 9 बजे के बाद ऐसे ट्यून होते हैं कि फोन उठाने के काबिल नहीं रहते। उसके दोस्त ने बिल्कुल नशे में वो हो गया वो, उसने उसको फोन उठाया तो उसने और उल्टी बकवास करके फोन रख दिया, गाली गलौज किया। वो बेचारा भूख से बुरा हाल था और उसको उसकी जगह भी मालूम नहीं थी। तो बस स्टैंड उतरने के बाद उसने देखा कि कुछ नजर आ रहा था। उसने देखा कि एक मुसलमान साहब कपड़े की दुकान पे बैठे हैं और वो आखिर में जो हिसाब किताब चल रहा था वो हिसाब किताब कर रहे हैं। वो पहुंचा वहाँ पे और उसने पहुँच के बोला मेरे पास कच्चा कपड़ा है, मैं बाहर का मुसाफिर हूँ, सुबह में यहाँ फला जगह एक जगह देना है, वो दुकान बंद हो गई उनकी। अब मेरा भूख से बहुत बुरा हाल है साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया, भाई 500 रुपये या 300 रुपये दे दीजिए आप, मैं आपको कल दे दूँगा वापस। तो उन साहब ने देखे, जो साथी बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने देखे नीचे से ऊपर तक, उन्होंने कहा कि सुबह मैं नहीं रहता यहाँ पे, फिर 300 रुपये रखो, खाना खा लो जाओ मेरी तरफ से, मेहमान है आपने। ऐसा नहीं मैं आपको वापस दे दूँगा। कहा कि भाई साहब सुबह मैं नहीं रहता यहाँ पे, आप शाम तक रुकने वाले कल नहीं, आप जाइए, मेहमान है आप मेरे, भाई मैंने तरफ से 300 रुपये ले लीजिए।
بڑا دماغ پہ اثر پڑا کہ میرا دوست ہے کہ فون اٹھائے بغیر اٹھا کر گالیاں دے رہا ہے اور شراب میں آ گیا. یہ اجنبی آدمی میری دھوپ کی کنڈیشن دیکھ کر اس نے 300 روپے دے دیے. ہو گیا میرا. اس کے دماغ میں مسلمان سے میں نے پیسے لیا, میں نے جانا چاہیے مسلم ہوٹل میں. وہ پہنچا ایک مسلمان ہوٹل میں. یہ بولنے کے بعد سے میں بہت بھوک لگی, یہ گنتی کے پیسے میرے پاس ہے, ذرا کھانا دے دینا. میں یہ بھی بولا اس نے مسلم ہوٹل والے سے کہ دیکھو بھائی میں مسافر آدمی تھا, تمہارے ایک ساتھی نے, تمہارے ایک آدمی نے میرے کو پیسے دیا, اب ذرا اس کو بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پیسے میں کھانا ایڈجسٹ کر لو. اس نے بولا جاؤ 2 نمبر ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ, کھانا مل جائے گا. وہ کھانا کھایا اس نے زبردست پیٹ بھر کے. جب وہ بل دینے آیا تو وہ صاحب نے بولے جناب آپ مسافر لگ رہے ہیں, یہ جو پیسے ہیں صبح تک آپ کہاں جانا ہے پتہ نہیں, یہ میری طرف سے کھانا آپ مہمان ہیں. اب وہ بچہ MBA تھا, جو تو معمولی نہیں تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ گھوم گیا کہ میرا دوست فون نہیں اٹھا رہا, یہ صاحب انہوں نے ایک نے پیسے دے دیا اور ایک نے. بہرحال وہ دکان سے نکل کوشش کیا, پیسے دے نہیں ہوا تو برتن ماننے بیٹھ گیا. مالک وہاں سے CCTV کیمرے جا کر دیکھ کر اٹھا کے لایا. صاحب کیا بات کر رہے, کچھ تو ثواب کچھ تو پنیہ کمانے کا موقع دیجیے. بولتے ان کو سمجھا پڑا کہ بڑھا گیا. صبح وہ گئی, رات تک وہ رکا. صبح وہ تکیہ پہنچا مولانا کے پاس, اور پہنچ کر اس نے بولا کہ میں رائے بریلی تکیہ وہ لینے آیا, کپڑا کا کاروبار کرنے آیا تھا, لیکن آپ کے لوگوں نے ایسا کیا, اس کا یہ اخلاق دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسلام کروں. یہ جو نفرت ہے نا, جتنی نفرت پھیلائی جائیں گی, جیسا مولانا نے اسپیشل کیا, جتنی نفرت پھیلائی گئی. لکھنؤ کے بلرام پور ہاسپٹل کا واقعہ ہے. مرکزی وزیر رہ چکے وزیر تحقیق کا بیٹا داخل ہوا. وہ داخل ہوا تو اس نے جب دیکھا ندوے کے طلبہ کو دماغ خراب ہو گیا اس کا, خود سے پکانے لگا. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اس نے ایک صافے والے بچے سے پوچھا ندوے کی, تم لوگ یہاں کیوں آتے ہو, ایک اچانک سوال تھا. اور بچہ اس کو پہچانا نہیں, ندوے کے تعلیم میں اس کو پہچانا نہیں کون ہے بولتے. اس نے کہا کہ ہم سیوا کرنے آتے. اس نے جواب دیا یہی کیوں آتے, گورنمنٹ اسکول میں کیوں آتے بھائی, دوسرے کے جا سکتے نا. اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اللہ بھی کام کرنے والوں کے ساتھ الہام کی دنیا میں کام کرتا ہے. اس بچے نے جواب دیا کہ دیکھیے گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب لوگ رہتے ہیں, غریبوں کی مدد کرنے اور ان کی دعائیں لینے آتے ہیں. اس نے ہلکا سا اس کی پیٹھ پہ مارا اور کی پیٹھ بول کر نکل گیا. اور اس کے بعد بلرام ہاسپٹل ایسا کھلا کہ کیا کہیں کہ لکھنؤ کے آپریشنس, یہاں کے ڈاکٹروں کی پوری چیزیں الحمدللہ ہمیں شفیق بھائی اور یہاں کچھ لوگ آئے تھے, ان کے ذریعے سے کہیں آپریشنس ہو جایا کرتے ہیں. اسی طرح اورنگ آباد میں ہم لوگ نشے پہ کام کیے. میں آپشن دے رہا ہوں دلی والوں, چاہے وہ نشے پہ کام کرے, چاہے فنگر فری پہ کام کرے, چاہے ہاسپٹل پہ کام کرے, جس کام کا آپ اٹھائیں گے, بس نمائندے رسول ہونے کا ایک اندر کا جذبہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اورنگ آباد میں ہم لوگ مسلمانوں میں کام نہیں کرتے تھے, جب مسلموں میں کام کرتے تھے, اور کالجز کے ہم ذمہ دار, کالجز کے ہم NGO پارٹنر تھے. اس بیچ میں اورنگ آباد میں مسلم بچوں کا نشہ بڑھا اور کچھ قتل ہو گئے. اس کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ ہم نشے کے اوپر کام کریں. اور مسلم ڈاکٹر معراج خان تھی, ان سے ہم نے کچھ معاہدہ کیا. تو اس نے بولا مولانا ہم 100 لوگ پیشنٹ روز دیکھتے ہیں, ایک پیشنٹ آپ کا فری دیکھنا تو پرابلم نہیں ہے, لے کر آؤ. ہم لوگوں نے پیشنٹس دیکھنا شروع کیے. تو لوگوں نے ہم سے پوچھا کسی مسلمان کیا, تو ہم نے کہا کہ ہم کسی کو لیں گے, نشے پہ کام کریں گے تو ہم کسی کو لیں گے. پولیس کو معلوم پڑا کہ فلاں علاقہ, گرد روڈ کے علاقے میں, فلاں علاقے میں کرائم ریشو کم ہوا. کیوں ہوا؟ تحقیق کری پولیس نے. اسپیشل برانچ کے کچھ لوگ افسر ہمارے پاس آئے, آپ کیوں کام کر رہے ہیں, پولیٹیکل ریزن ہے, کوئی ریلیجیس مسئلہ ہے. ہم نے کہا کہ ریلیجیس کا مسئلہ نہیں ہے, پولیٹکس کا مسئلہ نہیں ہے سر, اس وقت سٹی کی حفاظت ضروری, نوجوان میں نشہ بڑھ گیا. کمشنر آفس سے کال ہوا, کمشنر آفس سے بات ہوئی. پچھلے 2018 سے آج 2022 سے اورنگ آباد کی پولیس, سٹی پولیس کے ہم NGO پارٹنر, 17 پولیس اسٹیشن انہوں نے ہمارے حوالے کیے نشے کے نام پہ. اب ہم جس پولیس اسٹیشن میں جانا چاہتے ہیں, جس پولیس کے اسٹیشن میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں, وہاں سے ہم کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پلک نگر پولیس اسٹیشن سے فون آتا ہے کہ ایک بچہ ہے جس نے اپنی ماں کو مار کے گرا دیا ہے اور باپ کو زخمی کیا ہے, اور بچے کو کاؤنسلنگ کر سکتے گا. میں ڈاکٹر معراج خان سے بات کیا, معراج خان نے ایک اپنی وین بھیجا. بچہ پینک تھا, کوئی چیز گھر کی باقی لگا توڑ دیا تھا. اس کو اٹھایا تو اس نے اپنے والد کا پیر بالکل کاٹ کر خون نکال کر خون کر دیا. اور اس کو لے کر ایڈمٹ کیے. وہ پہلا کیس تھا غیر مسلموں کا ہمارا. وہ پہلا کیس پولیس نے دیکھی کہ ہم نے سکسیسفل کیا کیا, کمپلیٹ کیا. اس کے بعد 300 کیسز پولیس نے ہم کو دی. کتنے کیسز؟ 300. اگر ہم گراؤنڈ پہ اگر کام کرتے ہیں
تو گراؤنڈ پہ اس وقت یہ میدان میں کام کرنے والا کوئی موجود ہے کہ آپ کی نظر میں؟ دلی والوں دونوں طرف کا پروگرام ہے، آپ بھی بول سکتے ہیں، بولیے نشے میں کام کرنے والا کوئی ہے کیا یہاں پہ؟ دلی کے احباب جواب ہی نہیں دیتے، ہے کیا بھائی؟ اگر آپ نشے، دلی میں نشہ ہے کہتا بولیے بھائی، نشہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے کہ نہیں؟ میں بھی مسجد سے باہر کل رہ رہا تھا، یہی بہت دو تین مل گیا میں، یہ ایسے مسئلہ ہے اس وقت، اگر ہم اس پہ کام کرتے ہیں یہ تو ڈیمانڈ آف دا ٹائم ہے، اگر صحیح طریقے سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو ڈیمانڈ آف دا ٹائم ہے. کئی لوگ اس میں لیکچر پروفیسرز ہیں، تو ہم کالجز میں گئے، ہم نے اعلان کیا کہ اگر ہم ڈپریشن کی شکار ہے، فرسٹریشن کی شکار ہے، ایک MIT کالج ہے، بچیوں نے اوپر سے گولی مار لی اور چھلانگ مار کر بچیوں نے اپنی جانیں دے دی. ہم نے اعلان کیا کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہیں یا خودکشی کے خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں تو کال کیجیے. ڈاکٹر سندیپ سسودیا کو ہم نے اس میں اپنا پارٹنر بنایا کالنگ میں، کیونکہ ہم کو ہندو نام چاہیے تھا، ڈاکٹر سندیپ سسودیا اویلیبل ہو گیا ہم کو. وہ کال کرنا تھا کہ الحمدللہ بہت ہم نے 14 کالجز میں بہت دھوم دھڑاکے سے اس کی وہ کی تھی، پبلسٹی کی تھی. 1100 کال آئے 3 دن میں. کتنے کال؟ 1100. ان 1100 کال میں سے 700 کال ہندو بچیوں کے کہ ہم سوسائڈل تھاٹس بہت ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں، فیس اتنی آنے کی ہے، گھر میں ممی پاپا کی جمتی نہیں، ہم گھر میں بہت پریشان ہیں، ان کے فیملی سسٹم کولیپس ہو چکے، ہم جس قوم کے درمیان ہیں وہ مضبوط نہیں ہے، کہ اندر سے کیا ہو چکی، پوری کولیپس ہو چکی. مسئلہ ایسا ہے میرے دوستوں، جیسا کہ شاعر نے کہا، نشے میں نچلتا نشانی تو رہتی، ہمارا تھا کیا ٹھیک رہتا نہ رہتا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. اس وقت جو ہے پورا ملک ہم کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی نمائندہ رسول نکلے تو صحیح، میدان میں آئے تو صحیح. یاد رکھیے تحریک پیام انسان سوشل کام کرنے والی تنظیم نہیں ہے. اگر سوشل کام کرنے والی تنظیم سمجھیں گے تو اس میں 5-10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ہم بھی کام کر رہے ہیں، وہاں سوشل کام تو کر رہے ہیں. نہیں، سوشل کام کے راستے سے ہو کر گزرتی ہے. ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. دلیل ہے میڈیکل کیمپ، ہنگر فری سسٹم، نشہ مکت ابھیان، بلڈ ڈونیشن کیمپ، ہاسپٹل وزٹ. 13 کام ہیں ہمارے، الگ الگ میدانوں میں کام کرتے ہیں. اور جو دعوے کی ٹیمیں ہیں، ہم جب دوستیاں کرتے ہیں، جو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اپنے گھروں پہ بلاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ریفریشمنٹ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ایک بات بولنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جو ٹی وی میں مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ نہیں. یقین مانیے اس وقت ایک انجیکٹ کیا جا رہا ہمارے خلاف نفرت کو. یہ بہت افسوس کی بات نہیں ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہمارے لیے کیا ہے، مشہور ہونے کا ذریعہ ہے. اگر ہم صحیح خانوں میں اس کو اسلام رکھ دیں گے تو وہ جو منفی ہو کر بیٹھا ہوا ہے وہ 5 منٹ میں، لمحوں میں، ہمارے پاس کہا جاتا ہے ہزاروں پروپیگنڈے اور ایک ایکشن، وہ ہزاروں لوگوں پہ بھاری ہے. اب یہ جو پروگرام کیا گیا، آپ لوگ سامنے بات کی گئی، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو جڑنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. ہم لوگ واٹس ایپ کھیلنے کے عادی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تبصرے کرنے کے عادی ہے. گراؤنڈ میں 5 منٹ دیجیے، 1 گھنٹہ، 1 آدمی، 2 آدمی، 2 گھنٹے، 10 آدمی، 10 گھنٹے اور 20 آدمی. اور دلی کو 20 گھنٹے ملتے ہیں اگر نوجوانوں کے، اور خالی رات کا 1 گھنٹہ دے دیتے، کوئی کھانا کھلا دیتا، کوئی ہاسپٹل چلے جاتا، کوئی کسی کی کاؤنسلنگ کر لیتا. یاد رکھیے صرف 6 مہینے کے بعد ہم کم و بیش 2000 فیملی لے کھڑے رہے. کتنے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ کیلکولیشن غلط جا رہا صحیح جا رہا میرا؟ میرے دوستوں اس میں کام کی بہت ضرورت ہے، اس میں کام کی ضرورت ہے. اب ہم لوگ پروگرام سے اٹینڈ کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام میں بات بہت اچھی ہے، لیکن عملی کام یہ میرے بازو والے کے واسطے. ہم جو آواز دیتے ہیں، ہم پروگرامس میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ آئیے، آپ کی ضرورت ہے. اس وقت نمائندے رسول کی ضرورت ہے اس ملک کو. اس وقت جتنا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ ہے، کبھی تاریخ میں ایسا حملہ نہیں ہوا. ایسے موقع پہ ہمارے کھانے ٹوٹ جانے چاہیے تھے، ہمارے کاروبار ادھر ادھر رہنا چاہیے تھے، ہم بے چینی کے بارے میں باہر نکل جانا چاہیے تھا. ورنہ ایسی چیزیں تو ایسی ہے کہ تاریخ میں کبھی اللہ کے رسول کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن تم ہے ہمارے ایمان پر کہ ہم باہر نہیں نکلنے تیار ہوتے ہیں، ہم سمجھنے تیار نہیں ہوتے. بے چینی کے مارے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے، امام صاحب کو پہچان کرتے کہ امام صاحب کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں آئے دن سوشل میڈیا پہ
بکواس کی بکواس کیے جا رہے ہیں، کبھی کوئی وزیر بول رہا ہے، کبھی کوئی کمینہ قسم کا آدمی سامنے آتا ہے. ایسی کنڈیشن میں نمائندے رسول مارکیٹ میں بھرپور طریقے سے آتے، اپنا کردار پیش کرتے، وہ پوچھتے کہ تم نے کہاں سے لیا. ہم کہتے کہ ہم کو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملا. یہی وہ آواز ہے جو پورے ملک میں الحمدللہ لگا رہے ہیں، اور پورے ملک میں ہمارے الحمدللہ ٹیمیں تیار ہو رہی ہیں. دلی والوں سے ہم درخواست کرتے ہیں، دلی میں ہم کوشش کر رہے ہیں بہت دنوں سے، مولانا جی بابر کی شخصیت ہم کو یہاں پہ ملی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نظام بنائیں اور اس جامع مسجد سے بھی ایک نظام کو شروع کریں. کہ آپ لوگ کرنے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بھی بہت زور سے ہونا چاہیے، وہ کریں گے انشاءاللہ. اب یہ بتائیے کہ کام کی شروعات کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا بھی آپ حلقوں میں بیٹھنے کی موڈ میں ہیں یا دعا کرا رہے ہیں؟ بولیے، جواب دیں، جواب دیں. کوئی بیٹھے گا حلقوں میں ہاتھ اٹھائیے. اب یہ عام آدمی طرف سے سمجھتا ہے، میں نے بول دیا تو لے جاؤں گا. ارے میرے دوستو، کاش یہ ہاتھ اٹھانا کا اللہ رسول کے بارے میں قیامت میں اللہ رسول پوچھے کہ میرے نام اور ناموس پہ بات کی گئی تھی اور تم نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا. کل بہت پکڑے جائیں گے ہم. میں کوئی جذباتی تکلیف نہیں کر رہا، ملک کی حالت کیا دیکھیے، حالات یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم کر رہے ہیں. ایسے میں تو ہم کو بہت پورے مجموعے میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کرے. ابھی حضرت سے دعا کروا لیں گے، اس کے بعد جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ قریب آ جائیں. مولانا کے ساتھ بیٹھ کر ہم ایک ترتیب بنا لیں گے، اور ترتیب بنا کر انشاءاللہ باضابطہ اس کی بسم اللہ نظام شروع کریں گے. بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ. ڈائلیکس میٹنگ ہماری جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں. تو ڈائلیکس میٹنگ ایک شہر کو کیپچر کرنے والی میٹنگ ہے. اس میں شہر کے پرنسپلس، کیونکہ کالجز سے یاد رکھیے پورے سسٹم چلتے ہیں. عثمانی یونیورسٹی کو گرفت کرتے ہیں وہ لوگ تو حیدرآباد گرفت کرتے ہیں. آپ کے پاس جے این یو ہے، اس کو گرفت کیا جاتا تھا، دلی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. مہاراشٹر میں ہمارے پاس مہاراشٹر کی بمبئی کی یونیورسٹی سے اس کو گرفت کیا جاتا، بمبئی پہ اثر پڑتا ہے. اسی طرح ینگ جنریشنز کو اپیل کی جاتی، تو وہ اپیل کرنے کا ذریعہ ان کی پرنسپل، ان کے ٹیچرز ہوتے. تو ہم کالجز کے اور ذمہ داران کو بلاتے ہیں اپنے اسٹیبل پہ. اسی طرح ہم ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، اسی طرح ہم سوشل ورکرز کو بلاتے ہیں، اسی طرح انفلوئنس جس کو کہتے ہیں، شہر پہ اثر رکھنے والے احباب کو بلاتے ہیں، اور سب کو بولتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا موضوع ہے میرا شہر میری ذمہ داری، اور ریسپانسبلٹیز ٹوورڈ دا سوسائٹی. اس بنیاد پہ ہم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مذہب کی بات نہیں کرنا، سیاست کی بات نہیں کرنا. ہمارے پاس مختلف سیاست کے لوگ آئیں گے، اپنی سیاست کو حلبے باہر رکھ کر آئیں گے. مختلف مذہبوں کے لوگ آئیں گے، لیکن کوئی مذہبی گفتگو نہیں کریں گا، کیونکہ مذہب سب کے الگ ہے اور سیاست سب کی الگ ہے. ہم سیاست اور مذہب چھوڑ کر انسانیت کی بنیاد پہ شہر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. شہر میں نشہ بڑھ گیا، کیا اس پہ بات کرنا نہیں چاہیں گے وہ لوگ؟ بولو نا دلی والوں، چاہیں گے نہیں جائیں گے؟ اسی طرح بھوک، یہاں کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے نا؟ بھوک پہ بات کرنا چاہیں گے نہیں چاہیں گے؟ چاہیں گے. نئی جنریشن جو ان کی ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں، وہ بے بسی کا احساس کر رہے ہیں. ماں بھی کمانے جا رہی ہے، باپ بھی کمانے جا رہا ہے. دن پر بچہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا موبائل کا اسکرین ٹائم 8 گھنٹے ہے، 9 گھنٹے. اتنا موبائل میں جب بچہ رہے گا تو بچہ نارمل نہیں رہ سکتا. ان کے بچے نارمل نہیں ہیں. آپ جب اس موضوع کو چھیڑیں گے تو وہ محسوس کریں گے یار ان کو کسی نے گھر کے بارے میں تو بتایا نہیں، وہ اچھل جائیں گے، آپ کی طرف آئیں گے. تو ہم پورے شہر کے اورنگ آباد، جالنا، پرولی، بیر، عثمان آباد، مہاراشٹر کا، ممبئی، حیدرآباد، یہ ہو گئے. حیدرآباد تلنگانہ، ممبئی اور مہاراشٹر. اس کے بعد ہم نے بیجاپور کرناٹک میں اس کو پروگرام کو کیا. اب ہمارے پروگرام اس کے رمضان کے بعد بنگلور ہے، تریوندرم ہے، کلکتہ ہے اور چنئی ہے. اس طرح جنوبی انڈیا کے الحمدللہ ہمارے پروگرامس بہت اچھے سے ہو رہے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ. اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو یہاں پہ بھی نظام انشاءاللہ بنیں گے. اگر ڈائریکٹ میٹنگ دلی والے کرتے تو ہم کو امید ہے کہ دلی کی دھاپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور سسٹم کے ذریعے سے ہم جب اس کو پہنچائیں گے تو پورے ملک میں اس کی آواز سنی جائیں گی انشاءاللہ. اگر آپ اس کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہیں، اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات ایجوکیشن حق کے لوگوں سے بھی ہے، میڈیکل کے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی ہے، اور آپ کے تعلقات کچھ لوگوں سے، تو ہم ان لوگوں کو بلائیں ایک ٹیبل پہ. بہترین عشائیہ رکھے، رات کا کھانا رکھے. رات کا کھانا رکھنے سے بے فکری کے ساتھ آتے ہیں. اس میں ہم خواتین کو بلاتے ہیں، ان کی اور ان کی خواتین کو بھی جوڑتے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ. تو کچھ خواتین کے کچھ ٹیبلز رکھتے ہیں.
تو جیسا ہر طرح یہ بات پھیلائی گئی کہ اسلام اور مسلمانوں میں عورتوں پہ ظلم ہے، یہ بات وہاں سے ہٹ جاتی ہے، وہ موضوع نہیں بنتا اس سسٹم کا، اس میں بات کرتے ہیں۔ اس میں بات کرنے سے یہ ہوا کہ ہر جگہ سسٹم کی بڑی سسٹم پہ جہاں خواتین بیٹھی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہم کو سسٹم جو ان کے تھے غیر مسلموں کے، ہمارے پاس مراٹھا سسٹم ہے پورے، مراٹھا سسٹم کے کور ممبر ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں نے ہم کو این جی او پارٹنر بنایا 6 کالجز کا، اس میں بڑا کردار ان کی خواتین کا بھی رہا۔ تو بہرحال ان کے مرد حضرات کو بلایا جائے، ان کے ذمہ داروں کو بلایا جائے، اس میں خاص طور سے یہاں کی پولیس کو بلایا جائے، پولیس انتظامیہ کو بلایا جائے۔ ایک ہے پولیس آپ کے پاس سیول ڈریس میں آ کر بیٹھ کر پروگرام سنیں گی، اس کو ڈریس میں بٹھاؤ نا بھائی، کہاں لا کر؟ صحیح ہے غلط ہے؟ اسٹیج پہ بٹھائیے، لا کر اسٹیج پہ بٹھائیے۔ میں انشاءاللہ دلی کا جب واٹس ایپ گروپ بن جائے گا، ان کے بیانات جو آ رہے ہیں، اگر آپ کو مراٹھی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تیلگو، کنڑ، الگ الگ لینگویجز میں پورے انڈیا کی پولیس ہمارے بارے میں کیا بیان دے رہی ہے میں ڈالوں گا، کمشنر کا کیا بیان ہے میں ڈالوں گا آپ کو۔ تو ہر طرف پولیس ہمارے بارے میں کیا کر رہی ہے، بیانات دیتی ہے، کیونکہ پولیس کو معلوم ہے کہ نشہ پہ کنٹرول، کرائم پہ کنٹرول ہے، جو یہ کر رہی ہے ہمارے کو مدد کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں دہلی پولیس کو بھی ہم اس میں ساتھ میں کھڑے کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے بہت اچھے عزم کی، نیتوں کے اخلاص کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت۔ جی کوئی سوال ہے؟ کوئی بات ہے؟ آپ لوگوں کی نیت کی اور اخلاص کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کے اثر پورے ملک پہ پڑے گا۔ اور دلی والوں ایک بات یاد رکھو، آپ کا کوئی کردار اگر مثال بنتا ہے تو اپنا ملک اس کو اٹھاتا ہے۔ ہم ثواب کمانے جاتے ہیں تو ایک ٹیمپرری ثواب ہے، ایک لانگ ٹرم ثواب ہے۔ لانگ ٹرم ثواب یہ ہے کہ ہم مر جائیں اور خبر میں ہمارے ثواب آتے رہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے، اس سے تحفظات ہوں گے، اس سے نظام بنیں گے، اس سے تصویر پیش ہوں گے، لوگ مائل ہوں گے، جہاں جہاں تک ہوں گے، اس کام کے ذریعے سے ہم چلے جائیں گے، لیکن اللہ پاک اس کے ذریعے سے خبروں تک ہمارے نظام کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا کہ دعا کے بعد آپ دعا کے بعد آپ لوگ بیٹھیں گے اور ایک نظام بنائیں گے انشاءاللہ، کریں گے میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبتنا خيرا من الاولى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تقصیرات سے درگزر فرما، یا اللہ صحیح ہماری زندگی نصیب فرما، یا اللہ کے دین کی فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دے اور ہمیں نمونہ بنا دے. یا اللہ ہمیں جو بھی ہمارے اندر خرابیاں ہیں ان کو دور فرما، امراض ظاہری سے بھی ہمیں شفا عطا فرما، امراض باطنی سے بھی شفا عطا فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ظاہر کو اتباع شریعت سے آراستہ فرما، باطن کو بیمار کو محبت سے معمور و منور فرما. یا اللہ پوری ملت اسلامیہ کو اپنا فضل فرما، حالات کو بہتر فرما، مسائل و مشکلات کو دور فرما. یا اللہ جو حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ان سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ تو اپنے فضل سے جو بھی بیمار ہم سب کو شفا عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما.
جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ جو ناحق قید بند ہیں ان کی خلاصی کے بہتر اسباب پیدا فرما، یا اللہ جب تک تیرا فیصلہ ہے ان کو ایمان کے ساتھ باقی رکھ، وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارا حشر فرما، ایک مبارک مہینہ رمضان کا جانے والا ہے، یا اللہ اس کا صحیح استقبال ہمیں نصیب فرما، ہمیں زندگی ایسی بنا دے کہ پہلے ہی عشرہ ہمارے لیے رحمت کا عشرہ بنے، اور یا اللہ اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنا، اصلاح کا ذریعہ بنا، خیر پر اپنے آپ کو ڈالنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگوں ساتھ غمگساری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر کے ساتھ رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب بھی وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، اور اپنے بندوں میں ہمارا حشر فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔